जैन भाई, जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। जनरल एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन किस तरह से काम करता है? हमारे यहाँ जो इस प्लेनेट पे सारी की सारी स्पीशीज़ हैं या ओवरऑल जो भी कुछ है हयात है यहाँ पे, एवोल्यूशन किस तरह से ज़िंदगी को यहाँ पे लेके आया और आगे चला? जनरल एवोल्यूशन के हवाले से भी आपसे सवाल है और उसके बाद फिर इंसानी एवोल्यूशन के हवाले से बात होगी। बहुत शुक्रिया जी, ये आपका इंतहाई अहम सवाल है और इंतहाई इसका जवाब देना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि एवोल्यूशन एक हम अपनी गुफ्तगू में रोज़मर्रा तौर पे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हज़ार में से शायद एक आध ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको इसकी मुनासिब उसकी तफ़हीम है कि एवोल्यूशन होता क्या है और कैसे काम करता है। और एवोल्यूशन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारी तमाम ज़िंदगी को, हमारा न सिर्फ ये कि बाकी जानवर जो हैं या बाकी जानदार जो हैं उनके साथ मतलब हमारा क्या ताल्लुक़ है या उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, उसके अलावा ये भी आपको समझने में मदद देता है कि इंसान के अपने जो जज्बात हैं, उसके इमोशंस हैं, प्यार है, मोहब्बत है, नफ़रत है, उसके सोशल बॉन्डिंग्स हैं, उसके दूसरे इंसानों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, आर्ट है, कल्चर है, मज़हब है, हर चीज़ को एवोल्यूशन बहुत ख़ूबसूरती से, बहुत उम्दगी से उसको बयान करता है और उसकी तफ़हीम हमारे सामने लेके आता है। तो इसलिए एवोल्यूशन को समझना हर इंसान के लिए, चाहे उसका साइंस से ताल्लुक़ है या नहीं है, समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी शख्स इस दुनिया को, ज़िंदगी को, इंसान को, समाज को, कायनात को समझना चाहता है तो उसके लिए एवोल्यूशन की तफ़हीम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये इतना तो हो गया, लेकिन एवोल्यूशन को समझने में मुश्किल जो पेश आती है वो इसके तीन अहम इसके पहलू हैं एवोल्यूशन के, जिसमें से दो तो बड़े ही आसान हैं और हर इंसान को उसकी आसानी से समझ आ जाएगी। एक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं उसकी आपको वजाहत पेश करता हूँ। एक तो ये है कि आप अगर देखें कि हर जानदार वो जितने बच्चे पैदा करता है वो सारे के सारे सर्वाइव नहीं करते। ये एक सादा सी बात है, इसको मेरे ख़्याल से समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आपका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें आपका तजुर्बा ये होगा, आपका मुशाहिदा ये होगा, आपने देखा होगा कि मसलन मैं अगर आपको मिसाल दूँ आलूचे के दरख्त की, तो आलूचे के दरख्त के ऊपर जो फूल आते हैं हर बहार के मौसम में, तो वो हज़ारों की तादाद में होते हैं। उसमें से कितने फूल हैं जो कि आगे जाके फल बनते हैं और वो फल उनके अंदर बीज होता है और उससे आगे आलूचे के कितने दरख्त बनते हैं। एक आलूचे का दरख्त अगर आप उसकी ज़िंदगी का हिसाब लगाएं और हर साल वो अगर हज़ारों बीज पैदा करता है तो आप देखेंगे कि उसमें से कोई एक आध ही बीज होगा जो उसकी ज़िंदगी में उसने लाखों बीज प्रोड्यूस किए हैं, उसमें से कोई एक आध ही बीज ऐसा होगा कि जो आगे जाके पूरा आलूचे का दरख्त बन सके और उसकी नस्ल को आगे बढ़ा सके। एक आध ही होगा। जानवरों में आप देख लें, मछली के अगर आपने देखा, मछली हर बार में हज़ारों अंडे पैदा करती है, तो लाइफ टाइम में लाखों अंडे हैं, उससे कोई एक आध ही मछली बनती है जो अपनी अडल्टहुड तक या अपनी जवानी तक पहुंचती है और उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने का मूजब बनती है। इस तरह से बाकी जानवरों में भी यही है। तो ये एक सादा सी बात है, जो पहला उसूल अगर आप समझ लें कि हर जानदार इतने बच्चे पैदा करता है जो कि सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाते। ये बात आप जहन नशीन कर लें। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती हैं। कोई इस तरह से नहीं होता कि सारे आइडेंटिकल हों, कि एक ही जैसे मशीन का ठप्पा लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती हैं। ये भी आम मुशाहदा है, आपने देखा होगा कि एक ही माँ बाप के उनकी औलाद है, 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे थोड़े थोड़े मुख्तलिफ होंगे, बशर्ते कि वो आइडेंटिकल ट्विंस ना हों, वह एक अलग सिचुएशन है, स्पेशल केस है, लेकिन बच्चे जो हैं वो थोड़े 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 मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी बात ये भी आम मुशाहदा है। तीसरी बात ये है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं। ये भी आम मुशाहदा है। हमने देखा है कि अगर वालिदैन का रंग उनका मिसाल के तौर पे गोरा है तो देखा गया है कि बच्चे भी गोरे पैदा होते हैं, या वो लंबे हैं वालिदैन, बच्चे भी उनके अंदर लंबे
امید کی جاتی ہے کہ لمبے ہوں گے. اسی طرح سے بلکہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں موروثی طور پہ, کہ اگر ماں باپ کو کوئی بیماری ہے تو امکانات ہوتے ہیں کہ بچوں میں بھی وہی بیماریاں ہوں. تو یہ تیسرا اصول تھا کہ والدین سے ان کی خصوصیات جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں ان کی اگلی ان کی جو نسل ہے. تو 3 چیزیں ہم نے ریویو کی ہیں ابھی. ایک تو یہ تھا کہ ہر جاندار سروائیول سے زیادہ آف سپرنگ یا بچے پیدا کرتا ہے, چاہے وہ پودا ہے چاہے وہ جانور ہے, جو بھی ہے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی ویریشنز ہوتی ہیں. جیسے دنیا کے آپ دیکھ لیں کوئی بھی دو اگر آپ دیکھیں درخت, وہ ایک جیسے, حالانکہ وہ اسپیشیز ایک ہی ہوگی, جیسے چیڑ کا درخت ہے یا جیسے اخروٹ کا درخت ہے, وہ کبھی بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہوگا, تھوڑی سی ویریشنز میں ہوتی ہیں. چاہے انسانوں میں دیکھ لیں ویریشنز ہوتی ہیں, کوئی بھی آپ جاندار اٹھا کے دیکھ لیں چھوٹی ویریشنز. تیسری بات یہ کہ خصوصیات جو ہیں موروثی خصوصیات وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں. یہ 3 چیزیں جو میں نے کہا تھا کہ ضروری ہیں ان کو سمجھنا. تو ایولیوشن کے لیے یہ 3 بنیادی تصورات ہیں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہیں. اچھا, ایک چوتھی چیز کا میں اضافہ کرتا چلوں, وہ ہے وقت, اور یہ زیادہ مشکل ہے وقت کو سمجھنا. ابھی انہی 3 چیزیں جو ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں ایک طویل وقت کے تناظر میں, ہماری اپنی زندگیاں جو ہیں وہ 60 سال کی 70 سال کی 80 سال کی زندگیاں وہ محیط ہوتی ہیں. تو ہمارے ذہن جو ہیں اتنا کم جو عرصہ ہے وقت کا 60-70 سال, اس کو آسانی سے ہم اپنے ذہن میں اس کو سمجھ سکتے ہیں, اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم زیادہ طویل وقت کی بات کریں, لاکھوں سال کی, کروڑوں سال کی, اربوں سال کی بات کریں, تو وہ چیز اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کے ذہن کے احاطے سے وہ باہر نکل جاتی ہے. تو یہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو میں اپنی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کروں اور اس کو تھوڑا آسان بنا کے پیش کروں. لیکن یہ وقت کا تصور جو ہے اس کو سمجھنا وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے. تو یہ جو 3 میں نے چیزیں بیان کی, 3 خصوصیات بیان کی, اس کو آپ ملٹیپلائی کریں اوور اے پیریڈ آف ملینز آف ایئرس, کروڑوں سال میں اگر آپ دیکھیں تو یہی چھوٹی چیزیں آگے چل کے بہت بڑی تبدیلیوں کا موجب بنتی ہیں. اچھا, اب میں یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھ لیں, اور چوتھا وقت کا تصور, یہ 4 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. تو میں اب ایولیوشن کو آپ کے سامنے آسان بنا کے اس کو بیان کروں گا. اچھا, جس طرح کہ میں نے بتایا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سروائیو نہیں کر سکتے. اگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر کسی جانور کے جوڑے نے 50 بچے پیدا کیے ہیں پوری زندگی میں, تو وہ اس میں سے 1-2 ہی سروائیو کریں گے. وہ باقی جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر پاتے, مختلف حالات کی وجہ سے. وجوہات اس کی مختلف ہیں, ریسورسز کم ہیں, یا وہ جو ان کا ماحول ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا, وہاں پہ خوراک ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ سارے کے سارے سروائیو کر سکیں. تو یہیں پہ ان کے درمیان کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے سروائیول کے لیے. اور آپ نے ایک مشہور فقرہ سنا ہوگا, سروائیول آف دا فٹیسٹ. فٹیسٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو سروائیو کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ذہین ہو, وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو, وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے, ہوشیار ہے, تیز دوڑنے والا. لازمی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. یہ اس مخصوص حالات میں زندہ رہنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہاں پہ اگر وہ پورا اترتا ہے تو وہ سروائیو کرے گا, ورنہ وہ اس مخصوص ماحول میں اگر وہ بہت مضبوط ہے, بہت زیادہ جسیم ہے, طاقتور ہے, وہ سروائیو نہیں کر پائے گا. تو وہی بچے گا جو اس مخصوص حالات کے اوپر پوری طرح سے فٹ ہوتا ہے, وہی بچے گا. کیونکہ اسٹرگل ہے, ماحول سپورٹ نہیں کر سکتا. 80 کے 80 جو بچے پیدا ہوئے ہیں اوور اے پیریڈ آف لائف ٹائم, وہ سارے کے سارے سروائیو نہیں کریں گے. اس میں سے صرف وہی بچے اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھا سکیں, جو اس مخصوص حالات میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں. یہ بات بہت ضروری ہے. اچھا, پھر میں نے دوسرا جو اصول بیان یہ کیا تھا کہ
بچوں میں ویریشنز ہوتی ہیں. سارے بچے ایک طرح کے نہیں ہوتے. اگر تمام بچے آئیڈینٹیکل ہوتے 80 کے 80 بچے تو پھر تو بالکل مطلب رینڈم صورتحال بن جاتی کہ کوئی اس میں رینڈملی کوئی اس میں بچ گئے اور کوئی باقی مر گئے. لیکن ایسا نہیں ہے, ویریشنز ہوتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی ویریشنز جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وہ بچ پائے گا یا نہیں, وہ سروائیو کر پائے گا یا نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ویریشنز ہوتی ہیں. اور وہ ویریشنز بعض اوقات بڑے جو ڈراسٹک قسم کے اگر ہنگامی حالات ہیں, کوئی اس طرح کی سچویشن بن گئی جیسے قحط آ گیا ہے اس علاقے میں, سیلاب آ گیا ہے, زلزلہ ہے, یا اس طرح کے مختلف ویریشنز جو دنیا میں آتی رہتی ہیں, تو اس میں وہی بچ پائے گا, وہی سروائیو کر پائے گا جس کے اندر وہ چھوٹی سی اس کو کوئی ایج حاصل ہے, جو معمولی سے کوئی ایج اس کے پاس اگر ہے وہ بچ پائے گا. اچھا, اگر وہ بچ گیا جس کے اندر وہ چھوٹی سی ایج تھی, اس کے ایجز کی میں آپ کو ایک دو مثالیں بھی دیتا ہوں, لیکن فی الحال میں یہ بات اس کی وضاحت کر لوں کہ جس کے پاس چھوٹی سی کوئی ایج ہے جس بچے کے پاس, وہ بچہ جو ہے وہ بچ پائے گا, وہ سروائیو کر پائے گا, اور وہ بڑا ہوگا, ایڈلٹ ہوگا, اور وہ پھر آگے جا کے نسل کو آگے بڑھائے گا. تو اس بچے کی خصوصیات جو ہیں وہ اگلی نسل میں منتقل ہوں گی. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ تیسری جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹریٹس ہیں, جو خصوصیات ہیں کسی ایک جاندار کی, وہی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں. تو اگر اس کے پیرنٹس نے سروائیو کیا ہے ان حالات میں, تو وہ اپنی وہی خصوصیات جنہوں نے اس کو ان مخصوص حالات میں ان کو مطلب سروائیو کرنے میں مدد دی تھی, وہی خصوصیات والے بچے آگے پیدا ہوں گے, اور وہ بچے سارے کے سارے آگے انہی خصوصیات کو لے کے آگے بڑھیں گے. یہی چیز لاکھوں سال میں, کروڑوں سال میں بڑھتے بڑھتے پھر ایک بالکل نئی اسپیشیز وجود میں آ جائے گی. اچھا, اب مثالوں پہ آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ امیجن کریں کہ ایک اس کی بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے جو کہ نیپال میں یہ ہوا کہ نیپال کے جو وہاں کے جو شرپا ہیں, تو شرپا جو ہیں وہ بڑی بلندی پہ رہتے ہیں, 12,000 فٹ 13,000 فٹ کی ہائٹ پہ وہ آسانی سے سروائیو کر لیتے ہیں. عام انسان جو اگر جائے میدانی علاقوں سے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتا اتنی ہائٹس پہ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جو کلی جاتے ہیں, جو پورٹر ہوتے ہیں ماؤنٹینئرس کے, تو وہ پورا 1 من کا یا 2 من کا بوجھ لاد کے ماؤنٹینئر کی پوری کٹ اٹھا کے تو وہ اس کے ساتھ ہی چڑھتے ہیں. اگرچہ ان کا نام نہیں آتا, تصویریں چھپتی ہیں کوہ پیما کی جو نیوزی لینڈ سے آیا ہوا ہے یا جو فرانس سے آیا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے وہ چوٹی اس نے سر کر لی اور اس نے آکسیجن کا سلنڈر بھی لگایا ہوا ہے, لیکن اس کا جو کلی ہے وہ کلی بیچارہ 2 من کا بوجھ بھی لادے ہوئے اس کے ساتھ ہی چڑھ رہا ہے, اور آکسیجن کے بغیر بھی وہ سروائیو کر لیتے ہیں کافی ہائٹس تک. تو یہ اس کی کیا کہانی ہے؟ ہوا یوں تھا کہ چند سو سال پہلے نیپال میں مختلف جو وہاں کے قبائل تھے ان میں آپس میں جنگ ہوئی, اور اس میں جو شرپا قبائل تھے ان کو شکست ہوئی اور ان کو میدانی علاقوں سے بے دخل کر دیا گیا, اور وہ بھاگ کے تو وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے, اور جو ان کے دشمن تھے انہوں نے ان کے پیچھے کیا, لیکن وہ اتنی ہائٹ پہ چلے گئے کہ وہ انہوں نے اور جا کے وہ چھپ گئے پہاڑوں میں, نیچے وہ نہیں آ سکے. اچھا, اب وہ فرض کیا کہ 2-3 ہزار 4 ہزار شرپا جو تھے وہ اب 12,000 کی ہائٹ پہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں ادھر ادھر کے علاقوں میں, وہاں پہ آکسیجن کم ہے, تو کون سے شرپا وہ 12,000 میں یا 10,000 میں یا 5,000 جتنی بھی ان کی تعداد تھی اس میں کون سے وہاں پہ سروائیو کریں گے؟ ہر انسان کے اندر اس کے پھیپھڑوں کی کیپیسٹی تھوڑی مختلف ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ 10,000 میں سے وہی سروائیو کریں گے جن کے اندر تھوڑی سی زیادہ کیپیسٹی تھی آکسیجن کو ایٹماسفیئر سے کھینچنے میں, تھوڑے سے بہتر جن کے لنگس تھے انہوں نے سروائیو کیا. باقی جو جن کے پھیپھڑے کمزور تھے, جو اس مخصوص حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, وہ سارے کے سارے مر گئے. تو جو بچ گئے انہی کی نسل آگے بڑھی, کیونکہ جو حالات کا مقابلہ ہی نہیں کر پائے وہ سارے مر گئے, وہی بچے جن کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط تھے. ان کے بچے جو پیدا ہوئے تو ان کے پھیپھڑوں میں بھی وہی صلاحیت موجود تھی جو ان کے پیرنٹس میں تھی, اور اگر ماں اور باپ دونوں کے پھیپھڑے جو ہیں وہ زیادہ آکسیجن کو
ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو بچوں میں تھوڑا سا ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا، بچوں کے پھیپھڑے تھوڑے سے زیادہ پاورفل ہو گئے. تو وہ کرتے کرتے سینکڑوں سال میں آج کے جو شرپا ہیں وہ میدانی علاقوں والوں سے کہیں زیادہ ان کے اندر صلاحیت ہے. اور یہ ایولیوشن کا ایک براہ راست اس کا نتیجہ ہے کہ جو وہاں کے شرپا لوگ ہیں وہ بڑی آسانی سے سروائیو کر لیتے ہیں اس الٹیچیوڈ پہ جس پہ میدانی علاقوں کے لوگ سروائیو نہیں کر پاتے. تو یہ ایک مختصر سی مثال تھی کہ آپ کو چھوٹی سی ایک ایج حاصل ہوتی ہے، جیسے وہاں پہ ان کے پاس ایج تھی آکسیجن کو ایٹماسفیئر سے اخذ کرنے کی ایک چھوٹی سی ایکسٹرا صلاحیت. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایولیوشن میں کام آتی ہیں. اور یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی. اس طرح کی چیزیں، اور یہ صرف چند سو سال کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اسی کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں اور لاکھوں سال کروڑوں سال جب گزریں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتے ملتے کرتے کرتے ایک بالکل ہی نئی نسل بن جاتی ہے اور بالکل نئی خصوصیات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا مختصراً ایولیوشن کا احوال کہ ایولیوشن کی بیسکس کہ وہ اس کی بیسک میکینزم کیا ہے. میکینزم یہ میں اس کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ جاندار جو ہیں ان کے بچے اتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں جس کو پورا ماحول اس کے جتنے بچے اس کے پیدا ہوئے ہیں ساروں کو ماحول سپورٹ نہیں کر سکتا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس میں چھوٹی چھوٹی ویریشنز ہوتی ہیں تمام بچوں میں. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ وہ خصوصیات جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ویریشنز جو ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں آگے جا کے منتقل ہوتی ہیں. اور پھر انہی تینوں چیزوں کو ملا کے آپ لاکھوں سال پہ لے جائیں تو یہی خصوصیات آگے چلتے چلتے نئی اسپیشیز اور نئی نسلیں اور نئی کلاسز اور آگے جا کے نئے فائلیمز جانوروں کے ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ان کی سامنے آتی رہتی ہیں. تو یہ بیسک ڈرائیونگ فورس ہے ایولیوشن کی. تو یہ اس کا مختصر احوال تھا. زید بھائی بڑے سادہ انداز میں آپ نے سمجھا دیا ایولیوشن کی بیسکس کو. اب یہ تو ہو گیا کہ ایولیوشن کس طرح سے کام کرتا ہے. جب سوال کیا جاتا ہے کام آدمی پوچھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یک خلوی جو ہے اس سے نکل کے اتنے بڑے بڑے میملز تک اور اتنے بڑے بڑے جانوروں تک یہ جو کائنات یہ جو ہماری زمین پہ یہ والا سلسلہ ہے وہ کس طرح سے بنا، وہ کس طرح سے ہوا کہ سمندر سے نکلا ایک جانور اور ہوتے ہوتے اتنی مختلف شکلیں اتنے مختلف اجسام اور اس طرح سے مطلب ایولیوشن یہ کس طرح سے کام کیا. اچھا اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایولیوشن یہ ایکسپلین نہیں کرتا کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. بائیوجینیسس وہ ایک الگ چیز ہے کہ غیر حیات سے اس کا حیات کا وجود میں آنا. ایولیوشن صرف اس میکینزم کی بات کرتا ہے کہ جب حیات وجود میں آ گئی تو اس کے بعد وہ کیسے مختلف نسلوں میں اور مختلف جانوروں میں اور مختلف اس کے سیکشنز کیسے بنے. جو ایک جیسے درخت ہے ایولیوشن ٹری ہے اس کی مختلف شاخیں کیسے وجود میں آئیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ زندگی کیسے سب سے پہلا خلیہ جو ہے یا پہلے زندگی کا آغاز کیسے ہوا وہ ایک اور لیکچر کا متقاضی ہے وہ ایشو. ہم صرف یہ بات کریں گے کہ ایولیوشن جب پہلا خلیہ جو ہے پہلی زندہ جسم جو ہے وہ وجود میں آ گیا اس کی جو بھی شکل تھی ابتدائی شکل جو بھی تھی اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں. تو اس کے بعد پھر آگے ارتقاء کیسے ہوا اور وہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ وہ کیسے مختلف شکلوں میں ڈھلا. تو وہ زندگی ایک ہی ہے. زندگی کا آغاز ایک ہی بار ہوا ہے. زمین پہ 2 بار 3 بار زندگی کا آغاز نہیں ہوا، صرف ایک بار ہوا ہے. وہ تقریباً 4 ارب سال پہلے کہیں پہ پانی کے اندر، سمندر میں نہیں بلکہ پانی، اور پانی سے مراد یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے تالاب یا جوہڑ اس طرح کی کسی جگہ پہ وہاں پہ زندگی کا آغاز ہوا ہے. اس کی ابتدائی شکل کیا تھی، وہ کیسے وجود میں آیا، وہ ایک الگ بحث ہے. جیسا کہ میں نے کہا جب وہ وجود میں آ گیا تو اس کے اوپر یہ سارے ایولیوشن کے جو اصول ہیں وہ سارے اس کے اوپر لاگو ہونا شروع ہو گئے کہ جیسے مطلب سروائیول کا مسئلہ جو اس کا بقا کا مسئلہ تھا، سروائیول آف دا فٹیسٹ کا جو ایشو تھا، وہ نیچرل سلیکشن جس کو کہتے ہیں، وہ نیچرل سلیکشن کی فورسز اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئیں اور وہ پھر مختلف حصوں میں وہ مطلب ڈھلتا چلا گیا. جو ابتدائی مادہ تھا، زندہ مادہ جو تھا، تو اس کے مختلف گروپس بنتے گئے لیکن اس کا تنا ایک ہی ہے. درخت کے اوپر شاخیں بے شمار ہیں
لیکن اس کا تنا ایک ہی، آغاز ایک ہی ہے. تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ زمین ایسا سیارہ ہے جو کہ زندگی کے لیے انتہائی موزوں ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ زندگی کا وجود وہ اتنا مشکل کام ہے کہ زمین پر بھی جو ایسا سیارہ جو سب سے زیادہ موزوں ہے، جس کا ماحول جو ہے یا جس کا ٹیمپریچر، باقی ساری چیزیں وہ اتنی موزوں اور متوازن ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پہ 4.5 ارب سال کی جو زندگی ہے ہمارے سیارے کی، اس کے اوپر زندگی کا آغاز صرف ایک ہی بار ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بے جان سے کسی جاندار چیز کا بننا وہ انتہائی مشکل، امپروبیبل ایونٹ ہے. تو ابھی تک ہمیں کسی اور اس سیارے پہ زندگی کے وجود کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے. تو لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے. زمین پہ اگر یہ ایک بار ہوا ہے تو امیجن کریں کہ کسی اور سیارے پہ یہ اس کا وجود میں آنا زندگی کا وہ کتنا مشکل کام ہوگا. اچھا، اب وہ جو جیسے بھی وجود میں آیا، وہ پہلا خلیہ یا پہلا آرگنزم جیسے بھی وجود میں آیا، اس کے اوپر نیچرل سلیکشن کی تمام کلیے جو ہیں وہ اپلائی ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ وہ جس ماحول میں زندہ رہتا تھا، جس ماحول میں وجود میں آیا، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ خوراک محدود ہوگی. پھر وہ چونکہ زندگی خصوصیت جو ہے وہ نسل آگے بڑھانا ہے، نسل آگے بڑھانے کے لیے 1 سے 2 ہونے کے لیے، 2 سے 4 ہونے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے. تو اور پھر جو انوائرمنٹ کے اندر جو دوسرے خطرے ہیں، جیسے اگر وہ پانی میں زندہ رہتا ہے تو پانی اگر خشک ہو گیا یا پانی کم ہے تو پھر کیا ہوگا، اگر سورج کی روشنی زیادہ پڑ گئی، زیادہ گرمی ہے، زیادہ سردی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نیچرل فیکٹرز اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور انہی کے اثر سے جو سب سے زیادہ فٹ ہے، جو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، وہی بچ نکلا اور باقی جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو وہ آگے چل کے جس طرح میں نے کہا چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ان میں آتی گئیں، اور وہ کرتے کرتے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. وہ ایک جو آرگنزم تھا، وہ ایک جاندار، وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا، اور یہ اس عمل میں اس کو اربوں سال لگے، مطلب کروڑوں بھی نہیں، اربوں. اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے مشکل پہلو ایولیوشن کا جو ہے نا، وہ اس وقت کا تصور ہے کہ اتنا بڑا ٹائم پیریڈ ہے کہ اس کو ذہن میں لانا، اس کا احاطہ کرنا، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو وہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ یار ایک چھوٹی سی اگر کسی میں تبدیلی آتی ہے، بہت ہی چھوٹی تبدیلی، تو وہ 1 کروڑ سال بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل ہی ایک کوئی نئی چیز بن جائے. تو وہ اس لیے کہ وہ 1 کروڑ سال اس کا تصور کرنا وہ انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے. تو لیکن اگر چھوٹی چینجز بھی اگر وہ کروڑ چینجز آتی ہیں تو وہ بالکل ہی ایک نئی چیز بن جاتی ہے اور بالکل ایک نیا جاندار بن سکتا ہے. تو یہ ایولیوشن کی ایکسپلینیشن ہے کہ آغاز ایک ہی ہے، اس کا تنا ایک ہی ہے، اور وہ آگے جا کے مختلف ماحول میں چونکہ بکھرا. وہ پہلا جو آرگنزم تھا یا پہلا جاندار تھا، مختلف ماحول اس کو درپیش آیا، مختلف قسم کے ہیبیٹیٹس اس کو ملے، مختلف قسم کے نیچرل پریشر اس کو اوپر پڑے، اور ان کے جواب میں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف جانوروں میں اور مختلف پودوں کی شکل میں وہ ہمارے سامنے آ گیا.